यीशु मसीह के फ़कीदुल मिसाल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे अहद अतीक में से मुक़द्दस ज़करिया की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 7 आयात हम तलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से बुज़ुर्ग ज़करिया की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 7 आयात। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मंदर्ज है, देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज़ वो कोहे जैतून पर, जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है, खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी हासिल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में जलजले से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कदूसी तेरे साथ होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, बाबली माशरे में साल में एक दिन मुकर्रर था कि उस दिन वो अपने देवता के हजूर कुर्बानियाँ चढ़ाते। उस दिन को वो साल बाल देवता के लिए मखसूस करते और उस दिन छोटे से लेकर बड़े तक, एक आम शहरी से लेकर बादशाह तक उस तकरीब में हाजिर होता। आज हम कलाम हक में से जिस दिन के बारे में सीखेंगे, वो दिन खुदाए कदूस यहोवा खुदा के नाम से मंसूब है और इस दिन के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस दिन के निशानात के बारे में सीखेंगे कि इस दिन कौन से निशानात जाहिर होंगे जिनसे ये जाहिर हो, जिससे हम लोग जान सकें कि ये खुदा का दिन है। पहला निशान, कौमें फराहम की जाएंगी। खुदा के दिन का पहला निशान जो कलाम हक में मिलता है, तलावत करदा मतन की रोशनी में ज़करिया की किताब, उसके 14वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि देख खुदावंद का दिन आता है, अक़वाम आलम को फराहम किया जाएगा कि वो यरूशलेम से जंग करें। दुनिया की कौमें यरूशलेम से जंग करने के लिए फराहम की जाएंगी। यरूशलेम में अफरा तफरी का आलिम होगा, शहर ले लिया जाएगा, औरतों को बेहुरमत और जलील किया जाएगा, घरों को लूटा जाएगा। मुतालियाती इशायत के मुताबिक वहाँ लिखा है, देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, औरतें बेहुरमत और बेइज्जत की जाएंगी। यशायाह नबी के सहीफे, उसके 13वें बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत में इस तरह लिखा है कि पहाड़ों में एक हजूम का शोर है, गोया बड़े लश्कर का, ममलकतों की कौमों का गौगा है। रब्बुल अफ़वाज जंग के लिए लश्कर जमा करेगा, क्योंकि खुदावंद का दिन आता है। वो कादिर मुतलिक को की तरफ से हलाकत की मानंद आएगा। अब हम दूसरा निशान देखेंगे, जो कि कोहे जैतून का फट जाना है। कोहे जैतून जो कि यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है।
یہ درمیان میں سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح اکثر دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی پہاڑ پر خداوند یسوع کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اس پہاڑ کو کوہ زیتون کا پہاڑ اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس پر زیتون کے درختوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ولیم میکڈونلڈ تفسیر الکتاب میں لکھتے ہیں کہ تب خداوند خود کوہ زیتون پر موجود ہوگا۔ کوہ زیتون پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور درمیان میں ایک بڑی وادی ہو جائے گی۔ آدھا پہاڑ شمال کو اور آدھا پہاڑ جنوب کو سرک جائے گا اور درمیان میں ایک وادی بن جائے گی۔ خداوند کے دن کا تیسرا نشان اجرام فلک کا چھپ جانا ہے۔ اجرام فلک کا چھپ جانے سے مراد یہ ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کا روشنی نہ دینا۔ ولیم میکڈونلڈ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے میں یہ ہے کہ درجہ حرارت کی تمام انتہائیں مدھوم ہو جائیں گی۔ بالڈون کی رائے کے مطابق روشنی کے ماخذ کی چمک مٹ جائے گی۔ جن تبدیلیوں کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ نوعیت کے اعتبار سے کائناتی ہوں گی۔ مقدس پطرس کے دوسرے عام خط کے 3 باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائے گا اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس کے کام جل جائیں گے۔ معزز سامعین، یہ وہ نشانات ہوں گے جو اس دن وقوع پذیر ہوں گے، تو اس سے ہم جان سکیں گے کہ یہ خدا کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب خداوند آئیں گے۔ اب ہم خدا کے دن کے مقاصد کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا کے دن کے مقاصد ہیں کیا۔ خدا کے دن کا برپا ہونے کے کچھ مقاصد ہیں۔ خدا کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ ہر چیز، ہر بات، ہر کام کے پیچھے خدا کا کوئی مقصد موجود ہوتا ہے۔ خدا کے دن کا پہلا مقصد جو ہم دیکھیں گے وہ ہے خدا دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ خدا تمام دنیا کا بادشاہ ہوگا، اور زکریا 14 باب کی 9ویں آیت کے مطابق نہ صرف تمام دنیا کا بادشاہ ہوگا بلکہ تمام دنیا اس کو اپنا بادشاہ تسلیم بھی کرے گی۔ تفسیر الکتاب کے مطابق سارے لوگ مانیں گے کہ صرف وہی حقیقی خدا ہے۔ پادری جے ایل گرے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دراصل وہ بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ یہ مسیح خداوند کی آمد ثانی کا ذکر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اپنی آمد کا ذکر اپنے شاگردوں سے کیا تھا۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یوں لکھا ہے کہ کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو کہ وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو کہ وہ کوٹھڑی میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ یہ تھا پہلا مقصد کہ دنیا خدا کو بادشاہ تسلیم کرے۔ دوسرا مقصد خداوند کے دن کا آب حیات کا دریا۔ خدا کا دن خدا کے لوگوں کے لیے برکتیں لائے گا۔ گویا کہ اس کا آغاز تھوڑا غضبناک ہے لیکن اس کا اختتام برکتوں سے بھرپور ہوگا۔ اس دن خدا کے مسکن یروشلم سے آب حیات کا ایک دریا بہہ نکلے گا۔
مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب اور اس کی 10ویں آیت کے مطابق، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا۔ پادری جے ایل گرے اپنی کتاب انبیاء اصغر کے پیغامات میں لکھتے ہیں کہ آب حیات آدھا آدھا ہو کر بحر مشرق اور بحر مغرب یعنی بحر اسود اور بحر روم کی طرف بہہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملک مشرق کو مغرب تک سراب کیے جائیں گے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ الہی برکت کا استعارہ ہے جس کے بغیر بنی نوع انسان زندہ نہیں رہ سکتے۔ آخرکار خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، تمام قوموں میں اس کا نام ہوگا، تمام ملک کو میدان کی مانند کر دیا جائے گا تاکہ یروشلم بلند مقام پر ہو۔ خدا کے دن کا آغاز بڑی مشکل اور مصیبت میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن اس دن کا اختتام خدا کے لوگوں کے لیے پرسکون اور خوشگوار ہوتا ہے۔ خدا اختتام پر روشنی کو بحال کرتا ہے، اور یہ روشنی ایسی روشنی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی روشنی ہے، جس کو کسی سورج، چاند یا ستارے کی ضرورت نہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے مطابق اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک انتہائی قیمتی پتھر یعنی اس یاشیب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ یہ تھا خدا کے دن کا دوسرا مقصد۔ خدا کے دن کا ایک اور مقصد جو تیسرا مقصد ہے، دشمن مغلوب اور متی ہوں گے۔ اس دن ایک اہم مقصد یہ ہے کہ غیر اقوام جو اسرائیل کے دشمن ہیں، اس دن وہ مغلوب ہوں گی اور متی ہو جائیں گی۔ تفسیر الکتاب کے مطابق مسیح اسرائیل کے دشمنوں کو مغلوب اور متی کرے گا۔ ان دشمنوں پر ہولناک وبا حملہ آور ہوگی، ایسی کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا اور ان کی آنکھیں چشمدانوں میں پگھل جائیں گی اور ان کی زبانیں ان کے منہ میں سڑ جائیں گی۔ خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل اور بھگدڑ ہوگی۔ یہودا کے دیہات میں آباد باشندے یروشلم کے دفاع کرنے میں مدد کریں گے اور غیر اقوام سے ہر قسم کا مال غنیمت کثرت سے لوٹ لیں گے۔ غیر قوموں سے بچ رہنے والے لوگ سال با سال یروشلم میں آیا کریں گے اور بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کریں گے اور عید خیام منائی جائے گی۔ انگول اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کی 7 عیدوں میں سے اس نبوت پر صرف عید خیام ہی پورا اترتی ہے، جو 1000 سالہ بادشاہی کے درمیان منائی جائے گی، کیونکہ صرف یہی ایک عید ہے جو اس کے زمانہ میں نہیں ہوئی، اور یہ اپنی اصلی حالت میں پوری نہیں ہوئی۔ جو لوگ یروشلم میں نہیں آئیں گے اور سجدہ کرنے سے انکار کریں گے، وہ خشک سالی کا شکار ہوں گے۔ خاص کر یہ مصر کا نام یہاں بیان ہوا ہے کہ وہ ان ملکوں میں ایک ہوگا۔ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی اور
ٹاپو برباد ہو جائیں گے، دریائے نیل بھی خشک ہو جائے گا، ہر چیز خدا کے لیے مقدس کی جائے گی۔ دنیاوی اور مذہبی استعمال کے لیے چیزوں میں کچھ فرق نہ ہوگا، یہاں تک کہ گھوڑوں کی گھنٹیاں اور یروشلم اور یہودا کے عام استعمال کے برتن بھی مقدس ہوں گے۔ پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ یہودی ناپاک شخص یا چھابڑی والے کو کنانی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ناپاک شخص خدا کے گھر میں کبھی نہ ہوگا۔ ہر وہ شے جو ناپاک ہوگی خدا کے گھر میں کبھی نہ داخل ہوگی۔ خدا ناپاکی کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ صرف اور صرف خدا کے حضور پاک لوگ اور پاکیزگی ہوگی۔ معزز سامعین، آج ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ خدا کے دن کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے خدا کے دن کے نشانات، خدا کے دن کے مقاصد پر غور کیا۔ خداوند یسوع مسیح کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ مکاشفہ 22ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں۔ جیسا مسیح کا مزاج ہے، ہماری زندگیوں سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کو ہم دکھ تو نہیں پہنچا رہے، بلکہ ہماری زندگیوں سے مسیح کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ اور ایسا کرنے کا فضل خدا ہمیں عطا کرے تاکہ خدا کے دن ہم کو خدا یہ کہہ کر پکارے، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، نہ کہ یہ کہے آئے ملاؤنوں میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ فیصلہ آج مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ وقت نزدیک ہے، ہم نے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، خدا کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔